खुदा यसु मसीह के कुदूस और जलाली नाम में आपको सलाम। मेरा नाम सैमुअल खोखर है और मैं कराची में खुदा की खिदमत करता हूँ। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मुझे आज मौका दिया ताकि मैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पे खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ आपके सामने पेश कर सकूँ और ख़ुद भी सीखूँ। और भाई दानिश पीटर के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने उनको बहुत बरकत दी है और खुदा ने उनको ये फजल दिया है ताकि वो मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ आसमानों को लाएं और अपने चैनल पे उनसे कलाम सुने और ये दुनिया के लिए बायस बरकत हो। हम उनके लिए, उनके घराने के लिए, उनके चर्च के लिए, टेलीविज़न के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा उन्हें और तरक्की दे। कलाम पाक में खूबसूरत बातें आज सीखने के लिए जब हम जमा हुए हैं तो हम उन बातों पे आज गौर करेंगे जो इंसान की ज़रूरत है। आज कई दफ़ा लोगों से मुलाकात का मौका जब मिलता है तो वो परेशान हैं, कई बातों में परेशान हैं, कई बातें वो सोचते हैं, हालात बेहतर नहीं हैं, मसले ज़्यादा हो गए हैं, परेशानियां ज़्यादा हो गई हैं। इस तरह की कई बातें वो करते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा बेदिल हो जाते हैं। फिर वो सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर क्या हुआ है, मसला कहाँ पे है, इस बड़े मसले की जड़ कहाँ पे है। इसको सोचने के लिए फिर वो वक्त गुजारते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सोच सोच के वो अपने वास्ते बड़ी मुसीबतों को पैदा कर लेते हैं। और ये मुसीबतें जो हैं इनका हल बाइबल मुक़द्दस में खुदा के कलाम में दर्ज है। एक बात अक्सर मैं अपने मैसेज में कहता हूँ कि खुदा का कलाम कभी पुराना नहीं होता। ये ताज़ा कलाम है, ये ऐसी खुराक है जो आपके लिए, आपकी हड्डियों के लिए ताजगी है, बहाली है, बरकत है, शिफा है, निजात है और आपकी इस्लाह है। इस कलाम के वसीले से खुदा हमारे साथ बोलना शुरू करता है, हमारी रहनुमाई करना शुरू करता है। लेकिन इसको गौर से सुनने से फ़ायदा होता है। जब इंसान गौर से खुदा के कलाम को सुनेगा उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आज के इस ख़ास मैसेज में जो हवाला मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप भी अपनी बाइबल खोल सकते हैं। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है, बाइबल मुक़द्दस है, तो अपने हाथों में थामिए। मिसाल की किताब का 21वां बाब, उसकी आयत नंबर 23 में ये बयान दर्ज है। मिसाल की किताब 21वां बाब आयत नंबर 23 में लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी ज़ुबान की निगहबानी करता है वो अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। खुदा के कलाम के वसीले हमें बरकत मिले, आमीन। जो अपने मुंह की, अपनी ज़ुबान की निगहबानी करता है, अपनी ज़ुबान को काबू में रखता है, अपनी ज़ुबान को लगाम दे के रखता है, बोलने से पहले सोचता है, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम मुसीबतों से बच जाए, परेशानियां जो आन खड़ी होती हैं उनको आप गौर से उनका मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे जो जड़ थी वो अपने अल्फाज थे। अपनी ज़ुबान से निकली हुई बातें हमारे अपने वास्ते मुसीबत का बायस बन जाती हैं। ज़ुबान बहुत अच्छी है। ज़ुबान बोलने के लिए खुदा ने हमें ऐसा एक बेहतरीन उज़्व दिया है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी को लोग बुरे तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत सारे मसाइल को फिर जन्म देती है। ज़रा सी बात, बाइबल में अगर आपको याकूब के ख़त में से एक हवाला पढ़ने का मौका मिले, बल्कि ज़रूर पढ़िए, 3 बाब की पहली आयत से आप शुरू कर लें तो वहाँ पर लिखा है कि ये ज़ुबान जो है ये एक आग की मानद है। जैसे एक माचिस की वो जो दिया सलाई है उससे सारे जंगल को आग लग जाती है, इसी तरह से ये ज़ुबान, इससे निकलने वाला एक जुमला, एक लफ्ज़ जो है ये जानों को मारता है, ये नुकसान करता है, ये बहुत सारी मुसीबतों का जड़ पैदा कर देता है। मसले जो है वो जन्म लेना शुरू होते हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी में जितने मसाइल आते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं, तकरीबन 95% जो है
وہ ہماری اپنی زبان کا پھل ہوتے ہیں۔ کلام پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، امثال کی کتاب میں اگر آپ اور حوالہ پڑھنا چاہیں 13ویں باب کی 3 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو اپنے منہ کی نگہبانی کرتا ہے وہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم اپنے منہ سے بولنے والی باتوں کو کنٹرول کر کے اپنی جان کو بچاتے ہیں۔ اسی لیے ایک محاورہ ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ اگر آپ نے پہلے تول لیا کیا کرنا ہے، پھر بولا، پھر بہترین ہوگا۔ یہ زبان انسان کو گنہگار بنا دیتی ہے۔ اگر آپ وائس کی کتاب پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ منت مان لیتے ہیں، اپنے خدا سے کچھ عہد کر لیتے ہیں، کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ اے خداوند ہم اس مسئلے سے نکلیں گے تو ہم یہ کریں گے۔ ماننا، جلدی ماننا اور پھر اسے ادا نہ کرنا یہ مصیبت پیدا کرے گا۔ لکھا ہے تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے۔ ایسا کرنے سے خدا بیدار ہو جاتا ہے۔ کلام پاک میں اور متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہیں کی جگہ نہیں، جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ اگر آپ زبور کی کتاب پڑھتے ہیں، زبور نمبر 34، تو وہاں لکھا ہے اگر کوئی اپنی زندگی میں خوش ہونا چاہے اور اچھے دن دیکھنا چاہے تو اپنے منہ کو، اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے، فریب کی بات سے باز رکھے۔ پطرس کے خط میں بھی یہی بیان ہے، اپنی زبان کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنے والا اپنی زندگی میں خوشحالی دیکھ سکتا ہے، برکت دیکھ سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں بائبل مقدس میں لکھی ہیں زبان کے حوالے سے۔ یہ ایک تحفہ ہے ہمارے پاس۔ کلام پاک میں ایک بیان آتا ہے، اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی اپنے دل کے برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ جو کچھ انسان کے اندر بھرا ہوتا ہے وہ اس کی زبان کے ذریعے سے نکلنا شروع ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایماندار کو جو خداوند مسیح کی باتوں کو سنتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں بہتری دیکھ سکتا ہے۔ زبان ایک برکت ہے، ایک تحفہ ہے۔ آپ کے پاس دوسرے کو بات بتانے کا ایک ایسا خوبصورت آلہ آپ کو خدا نے دیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنا بیان کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس زبان کو قابو میں رکھنا یہ اچھا ہے۔ بائبل میں ایک بیان یعقوب کے خط میں آتا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ زبان کو کنٹرول میں کرنا۔ یعقوب کے خط میں جو 3 باب میں بیان ہے اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں زبان کے حوالے سے۔ یہ آگ ہے، یہ زہر قاتل کی مانند ہے، اسی سے ہم دعا کرتے ہیں، اسی سے ہم بد دعا دیتے ہیں۔ اور پھر ایک مثال دے کر کہا گیا ہے، اسی منہ سے ہم دوسروں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں ان کے کئی نام رکھتے ہیں۔ کیا چشمے کے ایک منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکل سکتا ہے؟ کھاری اور میٹھا پانی ایک چشمے سے ایک وقت میں نہیں نکلتا۔ جو کھاری چشمے ہیں وہاں سے کھارا پانی نکلتا ہے، میٹھے چشمے جو ہیں وہاں سے میٹھا پانی نکلتا ہے۔ اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔ اس لیے مسیح کے پیروکاروں کو
یہ کہنا ہے بولنے سے پہلے مطاعت ہو گئے۔ جب یہ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کئی باتیں پتہ نہیں کدھر کے کدھر ہم نکل جاتے ہیں۔ بڑا مطاعت رہی ہے۔ کلام پاک کی ایک آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ملاکی کی کتاب 3 باب کی آیت نمبر 16 میں لکھا ہے کہ خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو اس سے ڈرتے ہیں اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا جو کچھ بھی لفظ ہے وہ سنا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو سننے والا آپ کا خداوند ہے، آپ کا خالق آپ کو سنتا ہے، اور لکھا ہے متوجہ ہو کر سنتا ہے اور ان کو یادگار کے طور پر لکھوا دیتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بس میں نے نہیں کہا تو یہ سنا گیا ہے، یہ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کی ان باتوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا کے جب بھی بولیں۔ کلام پاک میں ایک اور آیت امثال کی کتاب کے 10ویں باب میں ہے، آیت نمبر 19 اور 20 جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں۔ جتنا زیادہ بولیں گے کوئی نہ کوئی بات آپ کی زبان سے نکل جائے گی، ایسی بات جو دوسرے کا نقصان کر جائے۔ کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے باتیں بتانے کا، کبھی ادھر مشورہ دیا، کبھی ادھر کو گئے، کبھی معلومات نا ایسے ہی وہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ جی مجھے بہت معلومات ہے، پھر وہ کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کلام پاک میں اس کے لیے 2 حوالے میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنی بائبل کھول لیں۔ اگر آپ احبار کی کتاب پڑھیں، اس کا باب نمبر 19 آیت نمبر 16، تو یہاں پر لکھا ہے تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا، میں خداوند ہوں۔ اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا۔ پھر امثال کی کتاب کے 11 باب میں ایک اور آیت میں پڑھوں گا، 11ویں باب کی آیت نمبر 13 میں لکھا ہے جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ ایک اور حوالہ امثال کی کتاب کے 20 باب میں، باب نمبر 20 ہے، آیت نمبر 19 میں لکھا ہے جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، اس لیے منہ پھٹ سے کوئی واسطہ نہ رکھ۔ منہ پھٹ سے، کئی لوگ نا آپ نے دیکھے ہوں گے وہ بات کریں تو پھر وہ نا ان کو سمجھ نہیں آتی۔ بس جی مجھے لوگ کہتے ہیں مجھے جی بس میں بات کروں تو پھر میں کہتا ہوں جی یہاں آپ ہے نہیں تو یا گاہک ہے نہیں، میں نے پھر کر دینی ہوتی بات۔ بائبل مقدس میں سمجھایا گیا ہے، منع کیا گیا ہے ایسے بدے سے بھی تھوڑا بچ کے احتیاط کر کے، جو منہ پھٹ ہے، لترا پن کرتا پھرتا ہے، کبھی ادھر بات کبھی ادھر بات کبھی ادھر، شوق سے وہ یہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے عزیز بہن بھائیوں، کلام پاک کی سچائیاں ہمارے واسطے ہیں اور ہم ان کو پڑھ کے اپنی بہتری کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں بہت ساری مثالیں ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کلام سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ سنا پڑا ہوگا کہ چھوٹی سی بات ہمارے واسطے بڑی مصیبت پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کو اعمال کی کتاب کے 5ویں باب میں ایک ایماندار جوڑے کا ذکر ملے گا، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، حننیہ آدمی کا نام ہے، اس کی بیوی کا نام سفیرہ ہے۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم اپنی جائیداد بیچیں گے، پیسے رسولوں کے پاؤں پہ رکھیں گے، لیکن جب جائیداد بک گئی، پیسے پاس آ گئے، پھر ان کی نیت بدل گئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، مسئلے اور ہوتے ہیں، پھر ہماری باتیں بھی اور ہوتی ہیں۔ جب حالات بہتر آ جاتے ہیں
پھر انسان جو ہے نا وہ تھوڑا فرق سٹائل سے دیکھنا سننا شروع کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے۔ پیسے ہاتھ میں آ گئے تو لکھا ہے کہ انہوں نے دونوں نے ارادہ کر لیا، ایکا کر لیا کہ ہم ایسا کریں گے کہ سارے پیسے نہیں دیتے، ایک حصہ اس میں سے جا کر رسولوں کے پاؤں پہ رکھ دیں گے، ہماری بھی شرکت ہو جائے گی کلیسیا میں۔ حنانیہ پہلے کیا جا کر پیسے رکھے۔ پطرس رسول کہتے ہیں حنانیہ کیا جائیداد اتنے ہی کو بیچی ہے؟ اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو بیچی ہے۔ اس نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ رول کس سے جھوٹ بولنا جو ہے یہ خدا سے جھوٹ بولنا ہے۔ اور وہ گرا اور اس کا دم نکل گیا۔ 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی سفیرہ نامی جو اس کی وائف ہے وہ آئی اندر، اور اس نے آ کر کہا ادھر حنانیہ آیا تھا۔ تو پطرس کہتا ہے حنانیہ جائیداد کتنے کو بیچی تھی؟ اتنے ہی کو، چونکہ ایکا کیا ہوا تھا نا۔ اس نے کہا ہاں جی اتنے ہی کو بیچی تھی، ایکا کیا تھا۔ اس نے کہا تیرے شوہر کو دفن کرنے والے دروازے پہ کھڑے ہیں، تجھے بھی لے جائیں گے اور تجھے بھی دفن کر دیں گے۔ 3 گھنٹے میں دونوں میاں بیوی وفات پا گئے، اور لکھا ہے کلیسیا پہ خوف چھا گیا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ جن لوگوں نے اپنی زبان کا ٹھیک استعمال نہ کیا نقصان میں چلے گئے۔ اور باتیں بہت ساری ہیں، بائبل میں بڑے لوگ ہیں جنہوں نے سچ بات کرنے کی بجائے کچھ الٹا بولا۔ آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے، وہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے، وہ آپ کی بہت فکر کرتا ہے، وہ آپ کے لیے بہت ساری برکات رکھتا ہے، لیکن وہ برکات ایک طریقے سے آپ کی زندگی میں آتی ہیں جب آپ اپنے ہونٹوں سے اپنے خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے بائبل میں، یہ پرانے عہد نامے میں آپ کو ملے گا۔ بنی اسرائیل قوم غلامی میں تھے اور کافی سال انہوں نے 400 سال سے زیادہ ٹائم انہوں نے مصر میں غلامی میں گزارا۔ تنگی تھی ان کو اس جگہ پر۔ ان کے بچے بیٹے جو ہے ان کو دریائے نیل میں بہا دیا جاتا تھا، رکھنے کی اجازت نہیں تھی، بیٹیوں کو رکھ لیا جاتا تھا۔ خدا نے موسیٰ پیدا کیا، ان کو نکالا اس قید سے، اور پھر ان کو بحر کلزم پار کروایا۔ پھر وہ جا رہے تھے، سفر تھوڑا تھا، 40 دنوں کا سفر ہے، لیکن وہ اپنی زبان کی وجہ سے 40 سال تک بیابان میں سفر کرتے رہے۔ 40 سال گزرے، کیا کرتے تھے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے، زبور کی کتاب میں بھی، پرانے عہد میں بھی، اپنے اپنے ڈیروں میں بیٹھ کر بڑبڑاتے تھے، شکایت کرتے تھے۔ ہمیں مصر یاد آتا ہے، ہمیں مصر کے کھانے یاد آتے ہیں، وہاں کے کھیرے خربوزے گندنے پیاز ہمیں یاد آتے ہیں، لہسن یاد آتا ہے، مچھلی یاد آتی ہے، ہمیں گوشت یاد آتا ہے جو ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کے ہم کھاتے تھے، اور جو آسمانی من آتا تھا ان کے ڈیروں کے پاس، اس کے بارے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس نکمی خوراک سے ہمارا جی کراہیت کرتا ہے۔ جو آسمانی خوراک ہے، جو خدا آسمانوں سے ان کے ڈیروں کے پاس وہ بھیجتا ہے، اس کو نکمی خوراک کہتے ہیں۔ اس زبان سے نکمی خوراک کہنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ موت۔ سانپ نکل آئے، انہوں نے مارا، زمین پھٹ جاتی تھی، اور کئی مسئلے۔ مریم جو موسیٰ اور ہارون کی بہن تھی، اس نے کچھ کہا، گنتی کی کتاب میں یہ درج ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے کچھ بولا اپنے بھائی موسیٰ کی بیوی کے بارے میں، کوشی عورت کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوڑ اتر آیا۔ کوڑ کی وجہ زبان سے نکلنے والی بدگوئی، چغلیاں۔ کئی بار انسان ایسا کرتا ہے، بیٹھا بیٹھا ٹائم پاس کرتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے،
کبھی ادھر کی بات چھیڑ دی، کبھی ادھر کی چھیڑ دی، کبھی ادھر کی چھیڑ دی۔ محتاط رہیے، آپ بہت قیمتی ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو خدا نے تحفہ دیا ہے زبان کا۔ اس زبان کو اچھی طرح سے استعمال کیجیے اور اپنی جان کو، اپنے گھرانے کو بہتر کیجیے۔ مسائل سے بچنے کا ایک علاج ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ کامل ہے۔ اس لیے ہم سارے ایسے ہیں، ہم اکثر خطا کرتے ہیں، ہم سارے کے سارے ایسے ہیں، اکثر خطا کرتے ہیں، لیکن کامل وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ اس لیے میں آپ کو بائبل مقدس کی یہ سچائیاں پڑھ کے سنانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کلام کے وسیلے سے، اپنے منہ کے کلام کے وسیلے سے اپنی عاقبت کو، اپنی فیملی کو، اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، یہ لڑائی کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا، یہاں تک کیسے پہنچا؟ بس جی بات کچھ بھی نہیں تھی، ایسے چھوٹی سی بات ہوئی تھی، اس بات کو پھر آگے 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 اتنا آگے کیا کہ بس۔ کئی دفعہ ہم بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں، اپنے اچھے دوست کو جو ہمارا اچھا خاص ہے، اس کو ہم راز کی بات بتا دیتے ہیں۔ کلام پاک میں کہا گیا ہے، اپنی قوم کے لوگوں میں ادھر ادھر لترا پر کرنے سے باز رہ۔ اگر تو ایسا کرے گا، راز فاش کرے گا، راز کی باتیں، اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، مسائل پیدا ہو جائیں گے، پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ان سے بچنے کے لیے زبان کو اپنے خداوند کے سپرد کر دیں اور اپنے خداوند کو کہیں، خداوند میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے سننے والوں کو نقصان پہنچے۔ آپ کے ہونٹ کھلیں تو لوگوں کو ایسے لگے کہ جیسے کلام آ رہا ہے، کلام کی باتیں آپ بات کر رہے ہیں۔ بے شک آپ بائبل نہ کھول لیں، جہاں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں آپ کے پاس بائبل نہیں ہوتی، لیکن آپ کے اندر بھرا ہوا کلام جو ہے، جب آپ کسی کے ساتھ بات کریں تو ایسا لگے کہ جیسے خدا کا کلام ہے۔ اسی طرح سے کیجئے تاکہ آپ کے گھرانے میں برکت آئے۔ آمین۔ آئے ہم دعا کریں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ، تو جو قادر مطلق ہے، تو جو عظیم ہے، تو جو رحیم ہے، تو جو قدوس ہے، تو جو برحق ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو سچا اور زندہ اور مؤثر ہے۔ اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں تک تیرے کلام کی آواز پہنچی ہے، جن لوگوں نے سن کر قبول کر لیا ہے، عمل کرنے کی طاقت دے اور ان کے گھرانوں کو بحال کر دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔